बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से दहम जमात की उर्दू में हम देखेंगे हिस्सा गज़ल में से। आदमी आदमी से मिलता है, जिगर मुरादाबादी की ये गज़ल है। सफ़ा नंबर 152 पे चलते हैं जी। ये जिगर मुरादाबादी, ये तारुफ है इनका और बड़ा अहम है। यूँ तो स्मार्ट सिलेबस में कहा गया है कि तारुफ में से सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिगर का असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस इनका जिगर था। ये 1890 में पैदा हुए और 1960 में इन्होंने वफ़ात पाई। बनारस में पैदा हुए, लेकिन इनका ख़ानदान बेवजूह बनारस है, यानी कि चंद वजूहत की बिना पर बनारस से हिजरत करके मुरादाबाद में आ बसा था। चुनाचे जिगर मुरादाबादी कहलाए और इसी कलमी नाम से मशहूर हुए। जिगर की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, जिसमें फ़ारसी की चंद इब्तिदाई किताबें शामिल थीं। शायरी का ज़ौक़ विरसे में पाया था। जिगर के वालिद अली नज़र साहिब दीवान शायर थे, यानी कि वो भी शायरी करते थे, उनका दीवान भी था। जिगर अपनी उस्ताद तबा के लिहाज से, यानी कि तबीयत के लिहाज से नेक, दरवेश मंश और सलीम मुत्तबा थे। अच्छी फितरत के थे, आजिज़ी इनकसारी वाले थे। उन्होंने हज भी किया और मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सी नातें भी कहीं। दीन की तरफ उनकी तवज्जो और रगबत में असगर गवंडी का भी दखल था। जिगर मुशायरों में बहुत मकबूल थे। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो शेर खानी तरन्नुम से करते थे, इसलिए मुशायरा लूट लेते थे। उनके यहाँ तगज़ुल के अनासिर नुमायाँ हैं। इब्तदाई दौर में वो दाग दहलवी से मुतासिर थे, लेकिन फिर गज़ल गोई में अपना एक ख़ास रंग पैदा किया। ताहम गज़ल की क्लासिकी रवायत का दामन नहीं छोड़ा। उनका कलाम पुख्ता है और उसमें एक वालहानापन और नगमगी का एहसास होता है। उनके मुतअद्दिद शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें आतिश गुल, दागे जिगर और शोलाए तूर ज़्यादा मकबूल हुए। इसमें से भी कुछ भी MCQs की सूरत में बोर्ड पेपर्स में भी आ सकता है, लिहाजा आप इनको हमेशा अच्छी तरह से याद कीजिए। ये इनकी ख़ास बात है जो आप शायर के तारुफ में लिख सकते हैं। शेर खानी तरन्नुम से करते हैं, ये लिख सकते हैं। तगज़ुल के अनासिर नुमायाँ हैं, ये लिख सकते हैं। गज़ल गोई में उन्होंने अपना एक ख़ास रंग पैदा किया, ताहम गज़ल की क्लासिकी रवायत का दामन नहीं छोड़ा। उनकी शायरी में एक वालहानापन और नगमगी है। ये इनके उसलूब के हवाले से ख़ास बातें हैं जो आप किसी भी शेर से पहले 2-3 बातें इनमें से कुछ भी बयान कर सकते हैं। तो आइए देखिए, ये हमारी गज़ल है। सहल मुमतना कौन सी गज़ल होती है? सहल का मतलब आसान, यानी कि ऐसी गज़ल जो देखने में इतनी सादा और आसान हो कि कोई भी देख के कह सकता है कि इस तरह तो हम भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसा लिखना नामुमकिन होता है। जी, पहले शेर में मौजूदा दौर में मुनाफ़क़त का ज़िक्र है कि आदमी आदमी से मिलता तो है मगर दिल नहीं मिलते, उनके दिलों में बुग़्ज़ है, मुनाफ़क़त है। दूसरे शेर में शायर बता रहे हैं कि हमारा महबूब इतना सादा मिलता है कि मैं भूल जाता हूँ उसके सितम, उसके जुल्मों सितम भूल जाते हैं। जब मैं उससे मिलता हूँ तो उसकी सादगी पर फ़िदा हो जाता हूँ। तीसरे शेर में शायर कह रहे हैं कि महबूब की मुस्कुराहट नहायत दिलकश है और वो फूलों जैसी है। चौथे शेर में शायर अपने महबूब की खुशकामती का ज़िक्र कर रहे हैं। पाँचवें शेर में शायर जो हैं वो अपने दिल के हाथों मजबूर हैं कि जो हमें मिलता नहीं, लेकिन हम टूट कर उसे ही चाहते हैं, इस बात का ज़िक्र है। इसके बाद आ जाइए छठा शेर। इसमें कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है, यानी कि हमारे अमल के साथ हमारा इश्क जब होगा तो दुनिया के काम संवरेंगे। और आखिरी जो इसका शेर है उसमें बताया गया है कि रूह को भी मोहब्बत का मज़ा तभी मिलता है दिल जब उसके साथ दे हमसायगी हो,
روح اور دل ایک ہی شخص کو چاہیں گے، ایک ہی اپنی منزل رکھیں گے، ایک ہی چیز کے عاشق ہوں گے تو ہی محبت کا مزہ ہے۔ یہ مختصراً آپ کو مفہوم سمجھائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو غزل سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ غزل نمبر 2، شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ شعر نمبر 1 کی تشریح آپ کے سامنے ہے۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا۔ خاندان چند وجوہات کی بنا پر بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد آ بسا تھا، اس لیے آپ جگر مراد آبادی کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ شاعری کا ذوق ورثے میں ملا۔ آپ کے والد صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے کیونکہ آپ شعرخوانی ترنم سے کرتے تھے۔ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے سے ملتا ہے مگر یہ ظاہری ملاقات دلوں کو ملانے کا سبب نہیں بنتی۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات میں انسانوں کی چہل پہل اور دنیا کی رونق کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تعلق اور رشتہ داریاں بنتی ہیں اور یوں ایک خوبصورت زنجیر تشکیل پاتی ہے جس کا ہر سرا ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے۔ مگر میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں اور میرا دل غم کی شدت سے بھر جاتا ہے جب میں انہی لوگوں کو آپس میں ملتے تو دیکھتا ہوں مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احساس اور اپنائیت نام کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ شاعر دوسرے مصرع میں کہتا ہے کہ ظاہری ملاقاتوں میں اور باطنی تعلقات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بظاہر ملنے سے دل نہیں مل سکتے، دلوں کو ملانے کے لیے احساس درکار ہوتا ہے۔ لیے کا آپ املا دیکھیے، اوپر حمزہ نہیں ہے، لام یہ اور بڑی یہ، ٹھیک ہے، املا کا بھی خیال رکھیے۔ مگر افسوس آج کل کے دور میں، اب یہاں پہ آج کل اکٹھا لکھا ہوا ہے لیکن آپ اکٹھا مت لکھیے گا، آج اور کل کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے۔ احساس نام کی کوئی بھی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ شاعر نے معاشرے کے دو رخی رویے پہ چوٹ کی ہے جو بہت پروان چڑھ چکا ہے کہ لوگ بظاہر تو ملتے اور تعلقات بناتے نظر آتے ہیں مگر افسوس کہ ان کے دل، اب اس پیراگراف میں نیچے سے تیسری لائن ہے وہاں سے، مگر افسوس کہ ان کے دل کبھی بھی نہیں ملتے، ان میں نفرتیں، کدورتیں، بغض اور لالچ نے اتنے گہرے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ انہیں جڑ سے اکھاڑنا اور نکالنا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ پنجے گاڑے ہیں یا پنجے گاڑ رکھے ہیں، آپ لکھ لیں، گاڑے ہوئے ہیں مت لکھیے گا، پنجے گاڑ رکھے ہیں کہ ان کو بھی نہیں لکھنا، انہیں جڑ سے اکھاڑنا، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا۔ جیسا کہ شاعر کہتے ہیں، دو چار نہیں مجھ کو فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو باہر سے بھی اندر کی طرح ہو۔ دراصل شاعر معاشرے میں رائج پا چکے دوگلے پن، اب دوگلے پن کو بھی آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں لکھنا، اور مصنوعی رویوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بظاہر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر جسمانی قربتیں بھی دلوں کی دوریوں کو کم کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ لوگ تو ملتے ہیں مگر افسوس دکھاوے کی ملاقاتیں نہ تو دلوں کو جوڑتی ہیں اور نہ ہی تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں۔ مصنوعی اور مضبوط میں سوات اور زوات کے بعد دو شوشے ڈالے گا۔ اس لیے دنیا میں آدمی تو ملتے ہیں مگر ان کے دل نہیں ملتے۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ جی اب آ جاتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ تشریح دیکھیے، میں محبوب کے تمام ظلم و ستم فراموش کر دیتا ہوں جب وہ مجھے اپنائیت اور محبت سے ملتا ہے۔ پہلی لائن میں ہی آپ نے مفہوم بتا دینا ہے اور چیکر پر اچھا امپریشن پڑتا ہے لیکن مفہوم کی اسپیشل ہیڈنگ نہیں دینی۔ تشریح طلب شعر سادگی اور سلاست کا عمدہ نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق کے جذبات کا
بہترین ترجمان بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت ایک ایسا جذبہ اور ایک کیفیت ہے، جب وہ وارد ہوتی ہے تو عقل کے سب در بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کی تمام کیفیات اور جذبات صرف ایک شخص سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ اس صفحے پر آپ اوپر سے 4 لائنیں چھوڑ دیجئے، اس کے بعد لکھا ہے منسوب ہو جاتے ہیں، آگے سے شروع کیجئے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جب آپ مخلص ہوں مگر آپ کے جذبات و احساسات کو سمجھا نہ جائے۔ اردو غزل میں محبوب کے کردار کو ظالمانہ یا آپ سنگ دلانہ بھی کہہ سکتے ہیں، سنگ دل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ محبوب عاشق کی دلی کیفیت سے ہمیشہ انجان رہتا ہے، نہ عاشق پر التفات کی نظر کرتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کا پتھر دل نرم ہوتا ہے۔ مگر اس کے برعکس عاشق کو دیکھا جائے تو وہ محبوب کی طرف سے ہمیشہ خوشگمان رہتا ہے۔ عاشق محبوب کی طرف سے دیے گئے دیے کے اوپر حمزہ مت ڈالیے گا، گئے کے اوپر بھی حمزہ ہے، وہ نون کا نقطہ لگ رہا ہے، اس کو بھی آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ دیے گئے ہر دکھ کو بھول جاتا ہے، اس کے لیے محبوب کی مسکراہٹ تمام تکالیف کو دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے مصائب اس کی ایک نظر التفات سے راحت میں بدل جاتے ہیں۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ اس کے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے تو وہ اس کی مسکراہٹ کے صدقے ہر دکھ اور تکلیف بھول جاتا ہے، جیسے اس کے محبوب نے کبھی اس پر کوئی ظلم کیا ہی نہ تھا۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے کہ مجھے تجھ سے گلہ کچھ نہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ اب دیکھیں مصرع لفظ غور سے دیکھیے کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئین ہے اینڈ پہ لکھ دیتے ہیں مصرع، تو اس میں آئین ہے نہیں آتا، صرف آئین لکھیے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب جب ملتا ہے تو گفتگو میٹھے انداز میں کرتا ہے، لہجہ شیریں اور الفاظ دلکش ہوتے ہیں۔ انداز گفتگو اس قدر شیریں ہوتا ہے کہ عاشق محبوب کی تمام تلخ باتوں کو بھول جاتا ہے اور عاشق غصے کی تمام کیفیات کو یکسر فراموش کر دیتا ہے اور بالکل بھول جاتا ہے۔ بالکل کا تلفظ بھی قابل غور ہے، یہ بھی اکثر بچے غلط لکھتے ہیں، آپ غور سے دیکھ لیجئے۔ بھول جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کے لہجے کے زخم اب تک اس کے جسم و جاں پر موجود ہیں۔ وہ بس محبوب کی سادگی کو دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ دراصل شاعر محبوب کی محبت میں مکمل کھو چکا ہے۔ محبوب کی ادائے بے نیازی بھی اسے بھلی معلوم ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں، محبوب کے ستم کے انداز بھی اسے پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عاشق محبوب کے تمام ظلم و ستم، جفا اور بے مہر انداز کو یکسر فراموش کر دیتا ہے جب جب وہ محبوب سے ملتا ہے، اور محبوب کے مسکرانے سے اس کے تمام غم راحت میں بدل جاتے ہیں۔ جی تو اب آگے شروع ہوا شعر نمبر 3، آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اے محبوب، آج تیری مسکراہٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کے تمام رنگ پھولوں کے رنگ سے مشابہ ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے اپنے محبوب کی ہر ادا ہی دل فریب اور قابل دید ہوتی ہے۔ محبوب کی دید اسے مستی و سرور کی اس کیفیت میں لے جاتی ہے جہاں وہ تمام دنیاوی غم اور مصائب یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے تو بس محبوب کا دیدار۔ عاشقوں کو محبوب کی چال ہرن جیسی لگتی ہے تو قد سرو جتنا، رنگت گلابوں جیسی تو مسکراہٹ کا تلانہ،
غرض محبوب کے سراپے پہ فدا ہونا عاشقوں کا کام ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی مسکراہٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب کی مسکراہٹ میں کھو جانا تو عاشقی کی معراج کہلاتی ہے، کیونکہ مسکرانے سے محبوب کے چہرے پہ جو رنگ بکھرتے ہیں، شعر سے بالکل اوپر والی لائن میں ہے، چہرے پہ جو رنگ بکھرتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو جھڑتے لفظ ہے وہ جیم کے بعد دو چشمی ہے بھی آئے گی، آپ وہ ڈال لیجیے گا۔ شاعر اس شعر میں محبوب کی مسکراہٹ کی تعریف کرتا ہے۔ اس نے محبوب کی مسکراہٹ کا مضمون باندھا ہے۔ پیراگراف کی دوسری لائن پہ آئیے کہ اس کے محبوب کی مسکراہٹ اس قدر دلکش اور خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے پھولوں کی دلکش رنگت اور دل فریب نظارہ بھی پھیکا ہے۔ یہ شاید محبوب سے وابستگی اور لگاؤ اس قدر زیادہ ہے کہ اسے محبوب کی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت اور دلکش اور کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ شاعر کے مطابق محبوب کی مسکراہٹ میں اس قدر تازگی، دلکشی اور خوبصورتی ہے، اور یہاں پہ جو آگے ایک لائن ہے وہ آپ مت لکھیے، اس کی جگہ آپ یہ کر لیجئے کہ شاعر کے مطابق محبوب کی مسکراہٹ میں اس قدر تازگی، دلکشی اور خوبصورتی ہے کہ جیسے کھلے ہوئے خوشبودار پھول ہوں۔ بلکہ محبوب کی مسکراہٹ کے تمام رنگ پھولوں میں منتقل ہو گئے ہیں، اور یوں مجھے محبوب کی مسکراہٹ بھی پھولوں کی طرح خوبصورت لگ رہی ہے۔ جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کنول لگتا ہے، میر کا شعر یا غالب کی غزل لگتا ہے۔ یہ تو تھے جناب جگر مراد آبادی کی غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھائی گئی ہے اور بہت ڈیٹیل بھی بتائی گئی ہے آپ کو۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دوسرے پارٹ کا انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ۔